अस्सलामु अलैकुम। एक दफ़ा जुम्मतुल मुबारक के दिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह खुली कचहरी के अंदर लोगों के मसाइल हल कर रहे थे। इतने में बाहर किसी औरत के रोने की ऊंची ऊंची आवाज़ें आने लगी। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के कानों तक उस औरत की आवाज़ पहुंची तो सुल्तान ने बाहर की तरफ देखा तो खुली कचहरी के अंदर सन्नाटा छा गया और तमाम लोगों का रुख दरवाजे की तरफ हो गया। सुल्तान ने हुक्म दिया कि अभी जाकर बाहर देखो कौन औरत है और इसके साथ आखिर क्या ज्यादती हुई है। उस औरत की आवाज इतनी दर्द वाली थी कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत परेशान हो गए। उस औरत को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया। जैसे ही उस औरत को सुल्तान के सामने हाजिर किया गया तो उस औरत के सारे कपड़े फटे हुए थे, हत्ता कि उसका आधा जिस्म दिखाई दे रहा था। सुल्तान ने अपनी नजरें झुका लीं और उसी वक्त एक कनीज को हुक्म दिया इस औरत के जिस्म पर चादर लपेटी जाए। उस औरत के जिस्म पर चादर लपेटी गई तो सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने हुक्म दिया इस औरत को अंदर ले जाओ और इसको अच्छा सा लिबास पहनाकर बाहर ले आओ, क्योंकि उस आधी नंगी औरत का अदालत में खड़ा होकर अपने मसाइल बयान करना ये अदालत की तौहीन है। वो कनीज उस कम उम्र खातून को अंदर ले गई तो जब अंदर जाकर पता किया गया तो उस वक्त ऐसा कोई लिबास मौजूद नहीं था जो कि उस खातून को पहनाया जा सके। जब ये सारा माजरा सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी असमतुद्दीन खातून को पता चला तो उन्होंने अपना एक इंतहाई कीमती जोड़ा निकाल कर दिया और कहा कि इस लड़की को पहना दो। कनीज ने कहा मलका ये बहुत कीमती लिबास है जो कि आपने बड़े शौक से बनवाया है। अगर ये जोड़ा आप इसे पहना देंगी तो आप अपने बेटे की शादी में क्या पहनेंगी? तो मलका ने कहा कोई भी और जोड़ा पहन लूंगी, और वैसे भी ये सुल्तान का हुक्म है और मैं सुल्तान के हुक्म के लिए जान भी कुर्बान कर सकती हूँ। ये लिबास तो कुछ नहीं। उस औरत को कीमती लिबास पहनाकर बाहर लाया गया। वो औरत जैसे ही सुल्तान के सामने हाजिर हुई तो उसने कहा सुल्तान आपका खुदा आपको समंदर में रेत की मानंद तरक्की दे। आप मेरे बारे में जरा भी नहीं जानते कि मैं कितनी गुनाहगार हूँ, एक भिखारी औरत हूँ। आपने ये समझे बगैर मुझे इतना कीमती लिबास पहनाने का हुक्म दे दिया जिसे मैं सारी जिंदगी चाहकर भी नहीं पहन सकती थी। इस तरह का ज़र्फ किसी भी शख्स का मैंने जिंदगी में पहली बार देखा, और खासकर आपकी बीबी का बहुत बड़ा दिल है जिन्होंने अपना इंतहाई कीमती लिबास सूट मुझ गरीब पर निछावर कर दिया। सुल्तान ने कहा हमारी नज़र में ना ही कोई अमीर होता है और ना ही कोई गरीब, हम अल्लाह के बंदे हैं और तमाम इसी की ही इबादत करते हैं। ये सुनकर वो औरत चीखने और चिल्लाने लगी। उसकी दर्द से भरी आवाज सुनकर सुल्तान ने कहा ए खातून बताओ तुम्हारे साथ क्या ज्यादती हुई है? उसने कहा सुल्तान मेरे एक सवाल का जवाब मिल सकता है क्या? सुल्तान ने कहा बताओ क्या हुआ? खातून ने दर्द भरे लहजे में कहा सुल्तान मुअज़्ज़म मैं बहुत ही गुनाहगार हूँ, मैं एक बदकार औरत हत्ता के 5 आदमियों की कातिल भी हूँ, क्या मेरी बख्शिश हो सकती है? ये सुनकर सुल्तान और दरबार में मौजूद तमाम लोग चौंक गए कि कातिल और बदकिरदार औरत सुल्तान के सामने आने की जुर्रत कैसे कर सकती है। सुल्तान ने उस औरत को कहा ये तुम क्या कह रही हो? तो उस औरत ने कहा सुल्तान मुअज़्ज़म बेशक मैं बदकार तो जरूर थी लेकिन कातिल कभी नहीं थी, लेकिन अपनी जान बचाने की खातिर मुझे कत्ल करना पड़ा। ये सुनकर सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा तुम अपनी बात तफसील से बताओ। उसने कहा सुल्तान मुअज़्ज़म मेरी शादी एक मजदूर से हुई तो अल्लाह ताला ने हमें एक बेटा दिया। मेरा बेटा जब 2 साल का हुआ तो मेरा शौहर किसी हादसे में जख्मी हो गया और हत्ता कि इतना जख्मी हुआ कि अब वो कमाने के काबिल नहीं रहा। लिहाजा जब मैंने अपने शौहर और अपने बच्चे को बिलखता देखा तो मुझसे रहा ना गया और मैं भीख मांगने के लिए बाहर निकल पड़ी। लेकिन मैं जिसके पास भीख मांगने के लिए जाती, भीख देने के मुतालबे में वो मुझसे मेरे जिस्म का तकाजा करता। मुझे अल्लाह ताला ने बेइंतहा हुस्न से नवाजा है, लिहाजा मुझे पता चल गया था कि अगर इस दुनिया में जिंदा रहना है तो अपने जिस्म को बेचना पड़ेगा, और इसके बाद मैंने अपने जिस्म को बेचना शुरू कर दिया। कभी मैं किसी ताजिर के पास अपने जिस्म को बेचती तो कभी किसी काजी के पास तो कभी किसी जमादार के पास, हत्ता कि जो शख्स भी मुझे दीनार देने की हैसियत रखता मैं उसके साथ रात गुजारती। सुल्तान मुअज़्ज़म एक दिन मुझे एक वडेरे की तरफ से पैगाम मिला। उसने मुझे अपने डेरे पर बुलाया और कहा कि फलां डेरे पर आ जाओ, तुम्हें मेरे साथ एक रात गुजारने के बदले में 1000 दिनार और 100 सोने के सिक्के दिए जाएंगे, लिहाजा तुम एक रात के लिए मेरे साथ 100 सोने के सिक्के के लिए तैयार हो जाओ। मैं उसके डेरे पर पहुंच गई। मैं बहुत खुश थी कि एक रात के 100 सोने के सिक्के और 1000 दिनार मिल जाएंगे। ये मेरी सारी जिंदगी कमाई से भी ज्यादा थे। लेकिन जब मैं उसके डेरे पर पहुंची तो मैंने उस वडेरे को कहा कि बेशक मैं कई लोगों के साथ सो चुकी हूँ, लिहाजा मैं एक रात के 100 सोने के सिक्के और 1000 दिनार लूंगी। ये सुनकर उसने कहा तुम ठीक कह रही हो। वो वडेरा मुझे एक बड़ी सी हवेली के अंदर ले गया। मैं जैसे ही अंदर दाखिल हुई तो बाकी 5 और आदमी शराब में धुत बैठे हुए थे। मैंने वडेरे से कहा
یہ کون ہیں؟ تو اس نے کہا یہ سب میرے دوست ہیں، ان کی میں نے دعوت کی ہے اور اس لیے تو میں نے تمہیں بلایا ہے۔ اس ایک رات میں آپ نے ان تمام لوگوں کو اپنے جسم سے لطف اندوز کرانا ہے۔ میں نے اس وڈیرے کو کہا تمہارا اور میرا مطالبہ صرف ایک تمہارے ساتھ ہوا ہے، ان 5 آدمیوں کے سامنے میں اپنا جسم ظاہر نہیں کر سکتی۔ اس وڈیرے نے کہا 100 کی جگہ میں تمہیں 500 سونے کے سکے دوں گا، تمہیں بس ان سب کو خوش کرنا پڑے گا۔ میں نے وڈیرے کی بات ماننے سے انکار کر دیا۔ انکار کے بعد مجھے پتا چل گیا اب یا تو مجھے اپنا جسم ان کے حوالے کرنا پڑے گا یا پھر میری جان جائے گی۔ میں نے اسی وقت خنجر نکالا اور لڑتے لڑتے میں ان 5 آدمیوں کو جو کہ شراب کے نشے میں دھت تھے خنجر سے ان کے گلے کاٹ دیے۔ کسی کو خنجر سینے میں لگا تو کسی کی گردن میں، اور وہ سب کے سب مر گئے۔ ایک کو تھوڑا خنجر گہرا نہیں لگا اور وہاں سے بھاگتے ہوئے اس نے خنجر میرے سینے میں گھوم دیا، لیکن میں خوش قسمت تھی کہ اس نے جس جگہ خنجر مارا اس جگہ میرا دل نہیں تھا، بلکہ میرا دل قدرت کے بنائے گئے نظام کی وجہ سے دائیں طرف تھا۔ اگر میرا دل بائیں طرف ہوتا تو شاید میں بھی موقع پر ہی مر چکی ہوتی، لہٰذا مجھے زخم تو ضرور ملا لیکن میری جان بچ گئی۔ میں باہر نکلی تو ایک بزرگ چرواہا گزر رہا تھا۔ اس نے مجھے زخمی حالت میں دیکھا تو اس نے مجھے اپنے گدھے پر بٹھایا اور اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری دیکھ بھال کی اور میرے زخم کو داغا۔ اس نے میری بیٹیوں کی طرح خدمت کی اور چند دن گزارنے کے بعد میرے زخم میں بہت بہتری آئی۔ جاتے ہوئے اس بزرگ چرواہے نے مجھے ایک چادر لپٹائی اور کہا میرے پاس کسی خاتون کے کپڑے نہیں کیونکہ میں اکیلا اس جھونپڑی میں رہتا ہوں، لہٰذا تم اس چادر کو لپیٹ کر اپنے گھر چلی جاؤ۔ سلطان معظم میں وہ چادر لپیٹ کر تھوڑا باہر ہی نکلی تھی تو دیکھا کہ ایک اور بھکاری سردی سے کانپ رہا تھا۔ میں نے وہ چادر اس کے حوالے کر دی، لیکن میرے دل میں ابھی بھی وہ تڑپ تھی۔ میں دل میں سوچ رہی تھی کہ اے میرے مالک، اگر خنجر میرے دل پہ لگ جاتا تو میں تو مر جاتی اور نہ ہی مجھے توبہ کرنے کا موقع ملتا، اور میرے پیچھے میرا شوہر اور میرا بیٹا بھوک سے مر جاتے۔ سلطان معظم، ایسے خیالات مجھے پہلے اپنی زندگی میں کبھی نہیں آئے تھے۔ نہ جانے کیوں اس واقعے کے بعد میرا دل بدل گیا۔ میں دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کر چکی تھی اور توبہ کر چکی تھی، لیکن میرے دل میں ایک سوال تھا کہ کیا اتنے بڑے گناہگار کو اللہ تعالیٰ معاف کیسے کر سکتا ہے؟ اور اسی سوال کے لیے میں یہاں سے گزری تو مجھے پتا چلا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی مسلمانوں کی سلطنت کے سردار اس کھلی کچہری میں موجود ہیں، اور میں دوڑتی ہوئی آپ کے پاس آ گئی۔ سلطان معظم، کیا آپ بتا سکتے ہیں مجھے معافی مل سکتی ہے؟ کیا میں ان گناہوں کی توبہ کر سکتی ہوں؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ مسکرانے لگے۔ سلطان کی مسکراہٹ کو دیکھ کر دربار میں بیٹھے تمام لوگ حیران ہو گئے، اور یہ عورت بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئی کہ میں نے ایسی کیا بات کر دی کہ سلطان نے مسکرانا شروع کر دیا۔ اچانک سارے مجمع اور اس عورت کو مخاطب کرتے ہوئے سلطان نے کہا، اے خاتون، میں تمہیں ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں۔ اس واقعے کو سننے کے بعد مجھے یقین ہے کہ تمہیں میری بات کی سمجھ آ جائے گی، اور تمہارے علاوہ بھی اس دربار میں جس شخص کے دل اور ذہن میں یہ خلش ہے کہ وہ بخشے جائے گا کہ نہیں، وہ اس واقعے کو دھیان سے سننے کے بعد خود ہی سمجھ جائے گا کہ وہ بخشا جا سکتا ہے یا نہیں، اللہ اسے معاف کرے گا یا نہیں، اس کی دنیا اور آخرت کیسی ہو سکتی ہے۔ اس واقعے کو بغور سمجھنے کے بعد آپ اندازہ کر سکیں گے، اور مجھے امید ہے کہ ہر شخص کے ضمیر کی آواز وہ محسوس کر سکے گا۔ تمام لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سلطان نے کہا، یہ آج سے تقریباً کوئی 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت میں مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ اسی شہر میں ایک عورت جو بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ اس عورت کو اللہ تعالیٰ نے بہت حسن دیا تھا۔ ہرن جیسی آنکھوں والی لڑکی اس پورے شہر میں نہیں تھی، اور اتفاق کی بات ہے کہ وہ عورت بھی غربت سے تنگ آ کر اس نے بھی اپنا جسم بیچنا شروع کر دیا، لیکن اس کا کاروبار اتنا سستا نہیں تھا۔ وہ اپنا جسم بڑے بڑے وزیروں، بڑے بڑے قاضیوں اور حتیٰ کہ بڑے بڑے تاجروں کے پاس بیچتی تھی۔ اس کے حسن کی شہرت نہ صرف مصر اور فلسطین میں پھیلی، بلکہ وہ لڑکی اپنے حسن کی وجہ سے پورے عرب میں مشہور ہو گئی۔ اس کے حسن کے چرچے سن کر ایک دفعہ اس کو ایک شہزادے کا خط ملا، جس میں اس نے لکھا کہ فلاں دن حج کے لیے ایک قافلہ روانہ ہونے والا ہے، اگر تم اس قافلے کے ساتھ میرے پاس آ جاؤ تو میں تمہیں اتنی دولت سے نواز دوں گا کہ تمہیں ساری زندگی کسی اور کے ساتھ سونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس عورت کے دل میں لالچ آ گیا، اور اس نے سوچا کہ اگر ایک رات کی اتنی دولت مل گئی ہے تو میرا ہر خواب پورا ہوگا، تو یہ سودا گھاٹے کا نہیں ہے۔ اس عورت نے تیاریاں شروع کر دیں۔ قافلے کے اندر 1-2 تاجر بھی موجود تھے، لیکن انہوں نے بھی تجارت کرنے کے بعد ہی حج کرنے کے لیے جانا تھا۔ اتنے بڑے قافلے میں صرف ایک ہی لڑکی تھی جو کہ اس شہزادے کے پاس فحاشیت کا کام کرنے جا رہی تھی۔ تمام لوگ راستے میں اللہم لبیک اللہم لبیک کہتے ہوئے خوشی خوشی کے ساتھ جا رہے تھے۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ میں جا کر اپنے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگوں گا، تو کوئی کہہ رہا تھا میں اپنی بیٹی کے لیے اس کے اچھے نصیب کی دعا کرنے جا رہا ہوں، تو کسی کے منہ سے صرف یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ یا اللہ میرے گناہوں کو بخش دے،
میں نادم ہوں، میں شرمندہ ہوں، مجھے معاف فرما دے، میری آخرت کو سنوار دے۔ سارے قافلے کے اندر بس اس عورت کی باتیں ہو رہی تھیں جو کہ اس کے دل پر لگتی رہیں۔ ایک طرف وہ سوچتی کہ میں کس مقصد کے لیے جا رہی ہوں، اور دوسری طرف یہ لوگ کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں۔ ان کی باتیں اس عورت کو بہت زیادہ متاثر کر رہی تھیں۔ اس خط میں اس شہزادے نے یہ بھی لکھا کہ فلاں مقام پر میرے شاہ سوار موجود ہوں گے، وہ تمہیں اس قافلے سے لے کر سیدھا اس حویلی میں لے جائیں گے۔ میں اس حویلی کے اندر ایک دن میں پہنچ جاؤں گا، اور اس حویلی کے اندر ہی ہم اپنی رات گزاریں گے اور لطف اٹھائیں گے۔ قافلہ روانہ ہو گیا۔ چند دنوں کے بعد قافلہ اس جگہ سے گزرا تو وہاں قیمتی لباس میں ملبوس 8 گھوڑوں پر شاہ سوار موجود تھے۔ انہوں نے لڑکی کو پہچان لیا اور اس لڑکی کو قافلے کے ساتھ اپنے گھوڑے پر سوار کر کے اس حویلی کے اندر لے گئے۔ وہ لڑکی جیسے ہی اس حویلی کے اندر پہنچی، کمرے کے اندر شاہی بستر موجود تھا۔ اس کے ذہن میں لوگوں کی باتیں چل رہی تھیں۔ وہ بستر پر لیٹ گئی اور اسے نیند آ گئی۔ اس نے نیند میں دیکھا کہ اس کے بائیں طرف ایک آدمی اپنے ہاتھ میں چھڑی لیے کھڑا ہے، اور اس چھڑی سے روشنی ہی روشنی، نور ہی نور نکل رہا ہے۔ اس نور سے سارا کمرہ روشن ہو گیا ہے۔ جب دوسری طرف دیکھتی ہے تو اس کا جسم نہ برداشت کرنے والی آگ میں جھلس رہا ہے۔ وہ خود کو آگ سے بچانے کی بہت کوشش کر رہی ہے۔ وہ دوڑتی ہے تو آگ اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہے۔ اچانک وہ ایک گہری کھائی میں جا گرتی ہے جہاں بڑے بڑے سانپ، بچھو وغیرہ اسے نظر آتے ہیں، تو وہ چیخنا چلانا شروع کر دیتی ہے۔ اچانک اسی دہشت کے ساتھ اپنے سارے جسم پر پسینے کو محسوس کرتی ہوئی اس کی آنکھ کھل گئی۔ وہ بہت پریشان ہو گئی اور اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، اور اس نے اسی وقت اپنا قیمتی سامان اپنے ساتھ لیا اور باہر نکلی تو دیکھا کہ حویلی کے پاس ایک اونٹ والا کھڑا تھا جو کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے چند سونے کے سکے لیتا ہے۔ اس عورت نے اس سے کہا کہ تم مجھے مکہ مکرمہ پہنچا دو، میں تمہیں منہ مانگی قیمت دوں گی۔ مکہ مکرمہ حویلی سے 40 میل کے قافلے پر تھا۔ اس اونٹ والے نے کہا اگر تمہیں مکہ مکرمہ پہنچنا ہے تو میں 2 گھوڑے لے کر آتا ہوں، گھوڑوں پر ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ وہ چند ہی لمحوں بعد گھوڑے لے کر پہنچ گیا۔ وہ عورت گھوڑے پر سوار ہوئی اور سیدھا مکہ مکرمہ جا پہنچی۔ حج کے فرائض ادا کرنے لگی اور اسی دوران اللہ سے ہاتھ اٹھا اٹھا کر معافیا مانگنے لگی، کہنے لگی اے میرے مالک، اے میرے رب، شکر ہے تو نے مجھے ایک سیدھے راستے پر ڈال دیا۔ اے میرے مالک، تو مجھے معاف فرما دے، میں نے تیرے دیے گئے قیمتی نعمت کو غلط کاموں میں لگا دیا اور دنیاوی دولت کے لیے میں نے اپنے جسم کو بیچنا شروع کر دیا۔ اے میرے مالک، مجھے معاف فرما دے، میں غفلت میں ڈوب چکی تھی، مجھے دنیا کی رنگینیوں نے اپنی طرف مائل کر لیا تھا، مجھے تو خیال تک نہ تھا کہ میں نے اس دنیا کو چھوڑ کر بھی جانا ہے، یہ میرا ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں ہے۔ اتفاقاً اسے حج کے دوران ہی سلطان کا سپاہ سالار جمال ثانی مل گیا۔ سلطان کے سپاہ سالار کو جب اس لڑکی نے دیکھا تو اس کے پاس گئی اور کہا حضور آپ اور یہاں کیسے؟ سپاہ سالار نے کہا اے لڑکی تم یہاں کیسے؟ تمہارا کام تو یہاں نہیں، کیونکہ یہ سالار اس عورت کو جانتا تھا، ان کی پہلے ملاقات ہو چکی تھی۔ وہ ملاقات یوں ہوئی تھی کہ ایک دفعہ سلطان کا یہ سپاہ سالار پڑوسی بادشاہ کے ایک وزیر کو پیغام دینے کے لیے گیا تو اس وقت یہی لڑکی وزیر کے کمرے میں اس کے ساتھ سونے کے لیے جا رہی تھی۔ سلطان کے سپاہ سالار نے اسے منع کیا تھا کہ تم یہ کام چھوڑ دو، ایک مسلمان ہو کر یہ تم غلط کر رہی ہو، یہ کسی بھی مسلمان عورت کو زیب نہیں دیتا، تم چند سونے کے سکوں کی خاطر یا دیناروں کی خاطر اپنا جسم بیچ رہی ہو، تم نہ صرف اپنا بلکہ مسلمان عورتوں کے لیے شرمندگی کا باعث ہو۔ لیکن اس نے اس وقت سلطان کے سپاہ سالار کو جھڑک کر چلی گئی، لہذا سپاہ سالار اسے مکہ مکرمہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس لڑکی نے سپاہ سالار کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دی ہے، میری منزل تو غلط تھی لیکن میری منزل، میرا راستہ، میرا دل تبدیل ہو گیا ہے اور میں نے اللہ سے توبہ کر لی ہے، اللہ سے تم بھی میرے لیے دعا مانگو، وہ مجھے معاف کر دے۔ سپاہ سالار نے کہا بے شک وہ بڑا غفور رحیم ذات ہے، وہ تمہیں ضرور معاف کر دے گا۔ جمال ثانی نے کہا تمہیں معاف کرنے کے لیے یہی سب سے بڑی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارا دل بدل دیا اور تمہیں اپنے گھر مہمان بن کر بلایا، یہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا۔ یہ سنتے ہی عورت زار و قطار رونے لگی۔ جمال ثانی نے اسے حوصلہ دیا اور پھر ان دونوں نے اکٹھے حج کیا، اور جب حج کی واپسی پر قافلہ تیار ہونے لگا تو اس لڑکی نے سپاہ سالار کو کہا میرے ساتھ اور کوئی نہیں ہے، لہٰذا میں اس قافلے کے ساتھ چلنا چاہوں گی۔ تو سپاہ سالار نے کہا بے شک تم میرے ساتھ چلو، لیکن یہ حاجیوں کا قافلہ ہے اور میں سپاہ سالار ہوں، میرے ساتھ اگر قافلے والے نامحرم لڑکی دیکھیں گے تو وہ مجھے کیا کہیں گے، لہٰذا تم میرے ساتھ نکاح کر لو، میں تمہیں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس لڑکی نے سلطان کے سپاہ سالار سے نکاح کر لیا اور اس کے بعد وہ سپاہ سالار کی بیوی بن گئی۔ وقت آنے پر وہی سپاہ سالار کی بیوی اور اس کا شوہر میدان جنگ میں شہید ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مجمع کو مخاطب کرتے ہوئے کہا
کہ آپ لوگ دیکھ لیں کہ جس عورت کی ہر رات کسی نہ کسی مرد کے ساتھ بستر غلاظت پر گزرتی تھی، وہ ایک شہید سپہ سالار کی بیوی بن گئی، اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہ کرتا تو وہ کبھی بھی شہید نہ ہوتی۔ یہ واقعہ سن کر وہ لڑکی زارو قطار رونے لگی، حتیٰ کہ اس کی ہچکی بند ہو گئی، اور سلطان سے کہنے لگی، آپ بھی اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ مجھے معاف کر دے۔ اتنے میں سلطان کا ایک وزیر بول اٹھا اور کہا، حضور اس نے 5 آدمیوں کا قتل کیا ہے، آپ اسے ایسے جانے دیں گے؟ تو سلطان نے کہا، اے وزیر، یہ بات تم بھی جانتے ہو، اس لڑکی نے ان مردوں پر اس وقت حملہ کیا جب اس کو اپنی جان کا خطرہ تھا، اور اپنی جان بچانے کے بدلے میں اگر حملہ آور کو قتل کیا جائے تو اس کے بدلے میں کوئی قصاص نہیں ہوتا، لہٰذا اس عورت پر قصاص یا گناہ نہیں، اس لیے اس عورت کو بغیر کوئی سزا سنائے سلطان نے اپنی عدالت سے رخصت کر دیا۔ اور کہتے ہیں کہ وہ عورت بعد میں اتنی نیکوکار بن گئی کہ بڑے بڑے عالم اس کا بڑے ادب سے ذکر کرتے تھے۔ دوستو، جب اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دے دیتا ہے تو پھر اس کا دامن تھام لیتا ہے۔ انسان خطا کار ہے، انسان خطا کا پتلا ہے، انسان اپنی زندگی میں بے شمار گناہ کر بیٹھتا ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دیتا ہے تو اسے اپنے تمام گناہوں پر شرمندگی ہوتی ہے۔